बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है शीन अख्तर सवाने। शीन अख्तर को हम झारखंड के एक अहम अफसाना निगार के तौर पर जानते हैं। यूँ तो शीन अख्तर की कई हैसियत हैं। वो नावलेट निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, मुहक्किक भी हैं, शायरी भी करते हैं। नज़्मों का मजमूआ उनका विनाश यात्रा के नाम से शाया हो चुका है। लेकिन इस लेसन में हम लोग उनको बहैसियत अफसाना निगार जानते हैं। हम ये जानते हैं कि उनके अफसानों के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं और बहुत से ऐसे अफसाने हैं जो मुंतज़िर इशाअत हैं। उनका पहला मजमूआ ज़िंदा की एक रात के नाम से और दूसरा मजमूआ छोटा नागपुर की कहानियाँ के नाम से मारूफ है। उनकी कहानी जो मिसेस जॉन है उसे काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है और झारखंड के कई यूनिवर्सिटी के निसाब में वो अफसाने को शामिल किया गया है। और ग़ियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी के बाद उर्दू अफसाना निगारी के जो इब्तिदाई नक़ूश हमें मिलते हैं झारखंड में, जिन लोगों ने उसकी आबियारी की है और जिन लोगों ने इस रिवायत को तौसी की है, फैलाया है इस रिवायत को, अफसाने की रिवायत को, उनमें शीन अख्तर, अख्तर यूसुफ, डॉक्टर कहकशां परवीन, अख्तर आज़ाद वग़ैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस बाब में हम लोग शीन अख्तर की मुख्तसर सवाने जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिखने का जो अंदाज़ है वो क्या है और वो किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं, किस तहरीक से मुतासिर हैं और किस तहरीक के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आइए देखते हैं यूट्यूब के इस चैनल में, अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के चैनल में शीन अख्तर के हवाले से उन पर लिखी गई छोटी सी तहरीर। शीन अख्तर की मुख्तसर सवाने। शीन अख्तर का असल नाम सैयद साबिर हुसैन है, लेकिन अदब की दुनिया में शीन अख्तर ब्रैकेट में है शाहिद अख्तर के क़लमी नाम से मारूफ़ हैं, मशहूर हैं। वो 25 दिसंबर 1938 ईस्वी को गया बिहार में पैदा हुए। ये तारीख़ सरकारी दस्तावेज़ात के हिसाब से है। शीन अख्तर ने एक ज़ी इल्म घराने में आँखें खोली। उनके दादा सैयद अमीरुद्दीन हैदर एक शरीफ किस्म के इंसान और इल्म दोस्त थे, जिनका शजरे नसब शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी से मिलता है। वो पोस्टमैन थे और पोस्टमैन होने के बावजूद अदब यानी लिटरेचर का आला ज़ौक़ रखते थे। इसी तरह शीन अख्तर के वालिद सैयद सैफुद्दीन हैदर, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में महकमा तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल ऑफ़िसर फॉर मोहम्मडन एजुकेशन थे, वो भी अदब का आला ज़ौक़ रखते थे। यहाँ शीन अख्तर के भाइयों का ज़िक्र भी लाजमी है, क्योंकि ना उनकी परवरिश जो हुई है एक ज़ी इल्म घराने में हुई है। उनके दादा, वालिद साहब और भाई वग़ैरह सब ने आला तालीम हासिल की है और अदब में नाम कमाया है, इसीलिए यहाँ उनका भी ज़िक्र ज़रूरी है। इस ज़िम्न में पहला नाम उनके बड़े भाई सैयद सईद अख्तर, जो अख्तर क़यामी के नाम से मशहूर हैं अदबी दुनिया में। वो बुलंद पाया सहाफ़ी होने के साथ अदीब की हैसियत से भी मारूफ़ हैं। उनकी कई किताबें पाकिस्तान में छप चुकी हैं। उनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ है। तक़सीम हिंद के बाद वो कराची चले गए थे। वहाँ वो मशहूर अंग्रेज़ी अखबार डॉन के शोबे एडिटर के अहम रुक बन गए, मतलब वही उनका ज़रिए माश था। शीन अख्तर के छोटे भाई जाबिर हुसैन हैं। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में यकसां कुदरत रखते हैं। कथा डायरी और अफसाना निगारी के हवाले से वो अदब में मुनफरिद पहचान रखते हैं। हर अदीब चाहता है ना कि वो अपनी पहचान किसी अलग तरह से करे। अफसाने तो बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन बहुत कम अफसाना निगार ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान बनाते हैं या उस कोशिश में सरगर्दा रहते हैं। उसमें इन्होंने ये पहचान बनाई है कि इन्होंने अफसाने लिखे, लेकिन उसका नाम दिया कथा डायरी। अफसाने भी लिखे, कथा डायरी भी लिखी, लेकिन कथा डायरी की वजह से हम जब भी ज़िक्र करेंगे तो जाबिर हुसैन का ज़िक्र ज़रूर आएगा। उनके ज़रिए कायम करदा
ادبی مرکز پٹنہ میں ہے، ادبی مرکز کے نام سے پرنٹنگ پریس۔ حسین کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے ایک ادبی مرکز قائم کیا عظیم آباد پٹنہ میں، اور اس میں انہوں نے جھارکھنڈ کے تینوں جو شعراء تھے اردو شاعری کی تثلیث ہیں، وہاب دانش، پرکاش فکری اور صدیق مجیبی، ان کے تینوں کے مجموعے مطلب سفر ستارہ، شجر ممنوعہ اور لب مماس، تینوں مجموعوں کو انہوں نے اپنے پریس سے شائع کیا اور اردو دنیا سے ان کو متعارف کرایا۔ اس سے پہلے ان کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تخلیق ریت پر خیمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ ان کی خدمات کی نوعیت سیاسی، ادبی اور سماجی زندگی کی وسیع دائرے کا احاطہ کرتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی سعید انور کا جو انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، ان کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ شین اختر کی 3 بہنیں بھی ہیں، جن میں ایک کا انتقال ہو گیا اور 2 باقاعدہ حیات ہیں۔ چھوٹی بہن کا نام ذیشان فاطمی ہے، جو JD کالج پٹنہ میں اردو کے پروفیسر تھیں۔ انہوں نے شاہ محمد ہاشم بہاری پر اپنا مقالہ لکھا تھا۔ یہ ویسی باتیں ہیں۔ شین اختر کی ابتدائی تعلیم محلے کے ایک مدرسے میں ہوئی، جیسا کہ عام اسلامی ماحول میں یہی ہوتا ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے، اس کے بعد ہی کہیں اسلامک اسکولوں میں جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے والد کا تبادلہ رانچی ہو گیا، اس کے بعد رانچی کے بال کرشنا ہائی اسکول میں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان یہیں سے 1955 عیسوی میں پاس کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد ان کے والد کا تبادلہ جب سہسرام ہو گیا تو یہاں وہ ایک عرصے تک رہے ان کے والد صاحب، تو انہیں بھی جانا پڑا ساتھ میں، تو یہاں سے انہوں نے SP جین کالج سہسرام میں داخلہ لیا اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ رانچی آ گئے اور رانچی کالج میں داخلہ لیا گریجویشن میں۔ یہاں سے انہوں نے BA کیا، MA کی سند بہار یونیورسٹی سے حاصل کی۔ MA مکمل کرنے کے بعد ہی 1962 میں ان کی تقرری ڈرونڈا کالج رانچی یونیورسٹی رانچی میں ہو گئی۔ 1963 میں UGC کے فیلوشپ اسکیم شروع ہوئی اور پورے ہندوستان کے امیدواروں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ منعقد ہوا، جس کے نتیجے میں شین صاحب کو اردو میں اعلیٰ تحقیق کے لیے ریسرچ فیلوشپ ملی، جو 300 روپیہ ماہانہ مقرر تھی۔ انہوں نے اردو کی خواتین افسانہ نگاروں کا تقابلی اور تجزیاتی مطالعہ، جو خواتین تھی لکھنے والی، لیڈیز تھی رائٹر، 1936 سے 1960 کے بیچ میں ان لوگوں کا احاطہ کرتے ہوئے اسی عنوان سے اپنا مقالہ اس کے تحت جمع کیا، فیلوشپ کے تحت۔ لیکن جب کتاب شائع ہوئی تو اس کا نام رکھا عدسہ۔ 1968 میں عدسہ کے نام سے کتاب شائع ہوئی۔ اس مقالے کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری ملی۔ انہوں نے UGC کے میجر ریسرچ پروجیکٹ فیلوشپ کے تحت جھارکھنڈ میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء کے عنوان سے اپنا مقالہ 1982 میں بھی مکمل کیا۔ شین اختر نے ابتدائی دنوں میں شاہد اختر کے قلمی نام سے کہانیاں لکھیں، لیکن جب انہوں نے رسالوں میں دیکھا کہ راہی معصوم رضا نے، جو اردو کے ادیب تھے اور بعد میں ہندی کی طرف چلے گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ راہی معصوم رضا علی گڑھ وغیرہ سے تعلیم حاصل کی، وہاں پڑھایا بھی انہوں نے گیسٹ فیکلٹی کے طور پر کچھ دنوں تک، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ادب کی دنیا کو خیر بات کہہ کے فلمی دنیا میں پناہ لی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ناولوں میں رومانی کہانیوں کے لیے اپنا نام شاہد اختر کے نام سے وہ کہانیاں لکھتے ہیں، لہٰذا شاہد اختر مطلب شین اختر نے ارادہ ترک کیا اپنا، اور شاہد اختر کی جگہ شاہد میں شین کو بس رکھا اور شین اختر کا قلمی نام اختیار کیا، اور اسی سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا اور اسی سے پہچان بنی۔ شین اختر کی ادبی زندگی کا آغاز 1946 عیسوی میں اس زمانے میں ہو گیا تھا جب وہ کھونٹی میں مقیم تھے۔ جب ان کے ابا کھونٹی میں تھے تب وہ لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا تھا اور وہ لکھنے لگے تھے۔ ان کی عمر بمشکل 9 برس تھی۔ انہوں نے اس وقت ایک کہانی لکھی، وجے ایک کہانی لکھی تھی، لیکن بعد میں وہ کہانی حیدرآباد سے شائع ہونے والا رسالہ ہندوستانی ادب میگزین کا نام ہے، یہ 1952 میں شائع ہوا۔
تو مطلب پہلی کہانی ہو گئی وجے ایک کہانی 1952 عیسوی حیدرآباد سے نکل رہا ہے رسالہ ہندوستانی ادب، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ یہ ان کی زندگی، ادبی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ اردو اور انگریزی صحافت سے بھی وابستہ رہے، ایک عرصے تک نیوز پبلک اور بلیٹن وغیرہ سے وابستہ رہے، اور جب اردو کا مشہور ہفتہ وار آئینہ جاری ہوا تو اس میں بھی انہوں نے تواتر سے پابندی سے مضامین لکھے۔ زمانہ طالب علمی کے دوران ہی انہوں نے ادبی انجمنوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت جلد انہوں نے اپنی تنظیمی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا اور اپنا ایک مقام بنایا، اپنی ایک پہچان بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ انجمن کی گولڈن جوبلی تقریب کے موقع پر انہیں نشان سجاد ظہیر سے نوازا گیا، ایوارڈ تھا، اس سے نوازا گیا۔ رانچی کالج کی زندگی سے ان کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے باضابطہ طور پر 1958 سے جھارکھنڈ کی سماجی، سیاسی، ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان کی طالب علمی کا زمانہ چھوٹا ناگپور میں جھارکھنڈ راج کے تحریک کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی دو مضبوط پارٹیاں اس عوامی تحریک اور آندولن کو ختم کرنے کے درپے تھی۔ شین اختر اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ شین اختر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے، بلکہ باضابطہ انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی ہے، اور ان کی ایما پر پارٹی کی کانفرنس میں جھارکھنڈ کی علاقائی خود مختاری کا ریزولوشن پاس ہوا۔ اسی زمانے میں ہندوستان پر چین نے حملہ شروع کر دیا تھا، جس کی پاداش میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی۔ شین صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سی پی آئی کی بنیاد رکھی رانچی میں، لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں چل سکا۔ انہوں نے سیاست سے پھر کنارہ کشی اختیار کر لی اور خود کو دنیائے ادب لٹریچر کی طرف اپنے لیے وقف کر دیا۔ ان کی طالب علم کے زمانے ہی میں بہار حکومت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مادری زبانوں میں مدر ٹنگ میں امتحانات دینے کے برسوں کی روایت کو ترک کر دینا چاہا، تاکہ اس سے اردو کو یا اور ٹرائبل لینگویجز کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ وہ اپنے زمانے کے براڈ کاسٹر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رانچی میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تو اس میں وہ پروگرام وغیرہ کرتے تھے، اور ان کے پروگرام پابندی سے نشر بھی ہوتے تھے۔ شین اختر اکھل بھارتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن AISF کے مجلس عاملہ کے ممبر اور بہار کے صدر چنے گئے۔ طالب علم کے زمانے میں کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کے ایک اہم رکن بنے۔ انڈو سوویت فرینڈشپ سوسائٹی ورکنگ کے صدر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دی۔ انہوں نے رانچی میں ایپٹا کی بنیاد ڈالی اور اس کے صدر بھی بنے۔ رانچی میں ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی اور انجمن نوجوان مصنفین ان کی قیادت میں بنی۔ آل انڈیا ترقی پسند مصنفین کے ممبر رہے۔ 1958 میں لندن میں ہونے والی عالمی ادبی کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ آل انڈیا اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری اور بہار کے کنوینر بنائے گئے۔ بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ریڈر بنے، پہلے لیکچرر تھے پھر ریڈر بنے، اور اس کے بعد میں انہوں نے پروفیسر کا عہدہ سنبھالا۔ 1998 میں وائس چانسلر، ایکٹنگ وائس چانسلر، اور مارچ 2001 میں ایک کامیاب وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ یہ ان کی ادبی زندگی اور عملی زندگی ہے، جس میں کبھی وہ تھک ہار کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پرو وائس چانسلر اور وائس چانسلر کے عہدے تک رہتے ہوئے انہوں نے کئی اہم کام انجام دی، جیسے رانچی یونیورسٹی میں مولانا آزاد کے نام سے سینٹ ہال بنوایا، سینٹرل لائبریری میں پرفارمنگ آرٹ اینڈ کلچر کے لیے ایک چھوٹے سے ہال کی مرمت کروائی۔ انہی کے دور میں امتحانات کو پہلی بار کمپیوٹرائز کیا گیا رانچی یونیورسٹی میں، اور سینٹرل لائبریری میں کمپیوٹر سیل کا قیام بنوایا۔ انہوں نے یونیورسٹی کی جمہوری اکائی کو دوبارہ زندہ کیا
اور 20 سالوں کے بعد سینٹ کا انتخاب ہوا اور اس کی پہلی یادگار مجلس ہوئی۔ ووکیشنل کورس کی تعلیم، تدریس اور امتحانات کے مسائل حل ہوئے۔ 15-20 اسٹافوں کی نوکریوں کو پرماننٹ کیا گیا۔ یہ ان کا اپنے کام ہے جو وی سی کے زمانے میں انہوں نے کیا۔ شین اختر 1965 میں صفیہ سلطانہ سے ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی۔ صفیہ سلطانہ اپنے زمانے کی اولین مسلم خاتون انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھیں۔ انہوں نے چین، چیکوسلوواکیہ، برلن، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، سعودی عرب، ایران اور عراق وغیرہ کا ملکوں کا سفر کیا، اور جو ان کی علمی اور ادبی سفر قرار دے سکتے ہیں۔ شین اختر کی 2 بیٹیاں ہیں، محترمہ نوید اختر اور محترمہ ناہید اختر۔ نوید اختر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ماس کمیونیکیشن میں میڈیا کی تعلیم حاصل کی ہے اور نوکری کر رہے ہیں۔ دوسری ہے ناہید اختر، وہ ایم ایس سی کرنے کے بعد ریلائنس کمپنی کے سینئر عہدے پر کام کر رہی ہیں۔ یہ سب جاننا آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے، بس جو شین اختر کے بارے میں جو چیزیں ہیں اور جو ڈیٹ والی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ شین اختر کے اساتذہ اور شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ شاگردوں میں صدیق مجیبی، طاہر شمیم، عبدالقیوم عبدالی، مظہر امام، امان اللہ، ڈاکٹر سرور ساجد وغیرہ اہم ہیں، اور یہ جو ایسے نام ہیں، ڈاکٹر انور ایرج ہیں، یہ لوگ ایسے نام ہیں جو ادب کی محفل سجائے ہوئے ہیں، شعبہ اردو وغیرہ سے جڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ تو ریٹائر بھی ہو گئے اور وہ ادب کا کام کر رہے ہیں۔ شین اختر ابتدا سے ہی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ اس تحریک کے فیض سے ان کے فکر کو بالیدگی بھی ملی۔ ان کی شخصیت کی تعمیر میں والدین اور اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ ہندوستان کے مایہ ناز سیاستداں، ادیب، عالم اور سماج کے دوسرے بزرگوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ شین اختر کی زندگی کم عمری میں آدیواسی اور بنگالی خاندانوں سے وابستہ رہی، اور اسی کہانی یہ جو نصاب میں شامل ہے مسز جان، وہ اسی کا اثر ہے جو انہوں نے ایسی کہانی لکھی ہے۔ ان خاندانوں کے بے لوث پیار نے ان کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیا ہے۔ ان خاندانوں کے قریب سے دیکھنے کا موقع ان کو ملا، اور یہی وہ مسائل ہیں جن سے وہ نبرد آزما رہے زندگی بھر۔ 1 مئی 2021 کو کورونا کے زمانے میں شین صاحب کا انتقال ہوا اور ڈرونڈا قبرستان رانچی میں تدفین ان کی ہوئی۔ شین اختر کو ہم یہاں پہ افسانہ نگار کی حیثیت سے پڑھیں گے۔ شین اختر کا پہلا افسانوی مجموعہ زندہ کی ایک رات، زندہ بولتے ہیں قید خانہ، زندہ کی ایک رات کے نام سے پٹنہ سے شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ 1964 عیسوی میں، اور دوسرا مجموعہ ہے چھوٹا ناگپور کی کہانیاں، یہ 1995 میں 95 میں شائع ہوا، اور اسی میں پہلی کہانی ہے مسز جان، جس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ ایک ناولٹ لکھا انہوں نے خوں بہا کے نام سے، وہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ بھی جھارکھنڈ میں جو آندولن چل رہے تھے اس کے حوالے سے، جو تحریک چل رہی تھی اس کے حوالے سے، نکسل موومنٹ وغیرہ کا ذکر اس میں ہے۔ تنقیدی کتابوں میں عدسہ پہلی کتاب ہے 1968، اردو افسانوں میں لیسبینزم 1977، سوفوکلیز ایک المیہ 1980، شناخت 1981، فکری غربت کا المیہ، شہر نامہ 1995، باغی کی وراثت 1996، ویناش یاترا، یہ نثری نظمیں ان کی ہیں، وہ نظمیں انہوں نے گجرات فساد کے بعد لکھی ہیں، اسی سے متاثر ہو کر 2002 میں شائع ہوئی۔ تحقیق کے طریقہ کار، شکیل الرحمن کی جمالیاتی تنقید 2012، جھارکھنڈ میں اردو تنقید 2012، جھارکھنڈ کے نظم گو شعرا 2014، نئی ترقی پسند تنقید 2015، اور بہت سی کتابیں ان کی ابھی ایسی تھی جو آنی باقی تھی، لیکن عمر نے وفا نہ کی اور یہ ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کی شخصیت مطلب وہ حرفاً مولا شخصیت کے مالک تھے، سیاست کی بات ہو، ادب کی بات ہو، ہر چیز میں پیش رہتے تھے، اور کئی چیزوں میں انہوں نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو پرووک کرنے میں، مشتعل کرنے میں ان کا نمایاں ہاتھ رہا ہے۔ اب ہم اگلے
ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے نام، ان کا جو افسانہ ہے مسز جان، اس کی قرأت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔